चुन लिया। हफ्ते को यहूदी इबादत करते हैं, काम नहीं करते। फिर अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम की कौम से कहा कि एक दिन मेरे बारगाह में बहुत बाबरकत है, दुआएं कबूल होती हैं, उसे तुम ढूंढो। उन पे छोड़ा तो उन्होंने इतवार चुन लिया। लेकिन जब हमारी बारी आई तो अल्लाह ने हमें नहीं कहा कि ढूंढो। अल्लाह ने अपने महबूब की मोहब्बत में जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तौफील अल्लाह ताला ने हमें खुद बता दिया कि वो जुमा की रात है और जुमा का दिन है। ये सबसे बेहतरीन दिन है जुमा का, और पूरे साल के लिहाज से जुमा की रात सबसे बेहतरीन रात है। खुसूसी तौर पर फिर शब कदर सबसे आला हो जाती है, लैलतुल कद्र सबसे आला हो जाती है। तो वो 21, 23, 25, 27, 29 की रातों में कोई एक रात होती है, तो वो अल्लाह ताला ने बहुत ही बाबरकत बनाई। अल्लाह हमें नसीब फरमाए। तो जुमे का दिन अल्लाह ताला ने पसंद फरमाया। इसमें एक घड़ी दुआ की कबूलियत की है, वो छुपी हुई है। उस घड़ी में जिस खुश नसीब को हाथ उठाने की दौलत मिल जाए, वो दुआ फौरन कबूल होती है और सीधी अर्शों पर जाती है। उलमा ने इसमें तहकीक की, हर एक ने अपने अपने ख्याल के मुताबिक। बाजों के नजदीक जब इमाम खुतबे के लिए मिंबर पे आता है तो वो दुआ की कबूलियत का वक्त है। बाजों के नजदीक जब दो खुतबों के दरमियान बैठता है तो वो वक्त दुआ की कबूलियत का है। और बाजों के नजदीक असर से मगरिब के दरमियान कोई भी घड़ी अल्लाह की बारगाह में दुआ की कबूलियत की होती है। तो जुमा की नमाज को अल्लाह के नबी ने बहुत अहम करार दिया। और इरशाद में बड़े दुख के साथ ये हदीस बयान कर रहा हूं। मेरे नबी ने फरमाया, जो 3 जुमे मुसलसल छोड़ देता है वो मेरी मिल्लत से खारिज हो जाता है, मेरी उम्मत से खारिज हो जाता है। तो मैं अपील करूंगा उन बहन भाइयों से जो नमाज में सुस्ती करते हैं, कम से कम जुमा जरूर पढ़ लिया करें। औरतों पे जुमा फर्ज नहीं है, मर्दों पे फर्ज है। तो मैं कहा करता हूं, जो दोस्त मिलते हैं जी नमाज नहीं पढ़ी जाती, तो मैं उनसे कहता हूं एक नमाज 5 में से तय कर लो और एक जुमा तय कर दो, 2 नमाजें शुरू कर दो। जिसने भी इस पे अमल किया वो 5 वक्त का नमाजी बन गया। तो जुमा की नमाज के बाद जुमा से जुमा तक के जितने गुनाह होते हैं वो अल्लाह ताला माफ फरमा देते हैं। और जो जितनी जल्दी जाके बैठता है इमाम का खुतबा सुनने के लिए, उसको उतना ज्यादा अजर मिलता है कि दिन का मुबारक अमल है कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ना। और 300 दफा जो दुरूद शरीफ पढ़ लेता है वो कसरत में शुमार हो जाता है, ऊपर की कोई हद इंतहा नहीं है। हमारे एक रिश्तेदार थे, वो इंतकाल हो गया, अल्लाह उनको दर्जे बुलंद करे। वो रोजाना एक दिन में 10,000 दफा दुरूद शरीफ पढ़ा करते थे। हर वक्त तस्बीह उनके हाथ में होती थी और रोजाना 10,000 दफा दुरूद शरीफ पढ़ा करते थे। तो मेरे बहन भाइयों, मेरे अजीजों, अल्लाह ताला ने हमें हर नमाज की बड़ी अहमियत बताई है, हर नमाज की, लेकिन खास तौर पर जुमे की बड़ी फजीलत है। अल्लाह ने जितनी ताकीद कुरान में की है और किसी की इतनी ताकीद नहीं की। मेरे रब ने रिस्क का वादा किया है, मैं दूंगा। तुम्हारा सबसे बड़ा रिस्क तुम्हारी औलाद है, जिसको तुम इस तरह इग्नोर करते हो। हफ्ते इतवार को भी यहाँ कितने लोग हैं जो छुट्टी नहीं करते, दुकानें खोल के बैठे होते हैं। लानत भेजो ऐसी दौलत पर जो तुम्हें न घर का छोड़े, न दर का छोड़े, न बीवी का छोड़े, न बच्चों का छोड़े। कनात वाली जिंदगी सीखो, नमाज से रिस्क बढ़ता है। और एक हदीस सुनाता हूं, तारिक जमील सिर्फ जुबान हिला रहा है, बात मेरे नबी की है। एक सहाबी आते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं चाहता हूं मेरी रोजी ज्यादा हो जाए। आप चाहते हैं सारे? बोलो। हैं? मैं भी चाहता हूं, मेरा भी दिल करे अंदर मेरी जमीन ना चो ढेर कपा होवे। हैं? हम सारे चाहते हैं, या रसूल अल्लाह मेरी रोजी बढ़ जाए, मुझे कोई बताएं। एक तो ये जो सोशल मीडिया पे है ना वजीफे बताने वाले, ये लितरां दे लायक हैं, लितरां दे। ये नामुराद उधर ले जाते हैं जिधर ना मेरे नबी ने बताया ना मेरे अल्लाह ने बताया। एक तो इनको सुनना छोड़ दो। मैं अपने नबी का वजीफा बता रहा हूं, जो हर आदमी, हर मर्द औरत कर सकता है, छोटा बड़ा बूढ़ा जवान। या रसूलल्लाह
میری روزی بڑھ جائے. آپ نے کیا کہا؟ ادم علی الطہارہ یوسع علیک رزق، باوضو رہا کر تیرا رزق بڑھ جائے گا. میرے نبی نے کوئی لمبی تسبیح نہیں بتائی، 1000 واری اے پڑھتے، 1000 واری اے پڑھ، ہکٹنگ چاہتے پڑھ. یہ سب کم وقت مال کماؤ ہیں، یہ پیسے بنا رہے ہیں، ان کے پاس تم سے ہم سے زیادہ پیسے ہوتے ہیں. اور نہ یہ اس چکر میں پڑھو کہ جادو ہو گیا، جنوں پھرولو جادو ہو گیا، سایہ ہو گیا ہے. بھائی کتھے سایہ ہے، کتھے اتنے جادوگر پیدا ہو گئے بے ہر ویلے پھوکی جانے تے تانوں تباہ کیتی جاندے. یہ سب فراڈ ہیں. یہ جو جادو ہو گیا اور جادو کے عمل کرنا پڑے گا اور ہانڈی چڑھانی پڑے گی اور پتہ نہیں کی کرنا پڑے گا، زمین میں دبانا پڑے گا، یہ سارے اولودے پٹھے نے اور تسی سارے بے وقوف ہو جڑے انہاں دے مگر لگے ہویا. میرے نبی کا وظیفہ سنو، ادم علی الطہارہ یوسع علیک رزق، تو باوضو رہ تیرا رزق بڑھ جائے گا. ایک وظیفہ اور بتاتا ہوں. میرے نبی نے فرمایا، یہ آپ نے خود فرمایا، یہ باوضو رہنے کا پوچھنے پہ ایک صحابی نے پوچھا کہ میں چاہتا ہوں میرا رزق بڑھ جائے، تو آپ نے فرمایا باوضو رہا کر رزق بڑھ جائے گا. اور باوضو رہنے کے کچھ اور فائدے بتاؤں. ایک دفعہ شیطان ہمارے نبی کی خدمت میں حاضر ہوا. آپ نے فرمایا یار اتا دس تیرے دشمن کتنے ہیں؟ کہنے کا 15. تو آپ نے فرمایا کون؟ کہ پہلے تو تسی ہو، پہلے دشمن تو میرے تسی. پھر اس نے فہرست گنائی، بات لمبی ہوتی جا رہی. اس نے کہا پھر وہ مومن مرد اور عورت جو باوضو رہتے ہیں وہ میرے بڑے دشمن ہیں، ان سے مجھے ڈر لگتا ہے. اور باوضو سو جاؤ تو موت آ گئی تو شہادت کی ہوگی. باوضو سو جاؤ تو ایک فرشتہ تمہارے لیے دعا کرتا رہے گا. باوضو سو جاؤ شیطان ڈر کے پیچھے ہٹ جائے گا. اور ایک بتا رہا ہوں جو میرے نبی نے خود بتایا پوچھنے کے بغیر، جو یہ چاہے اس کی عمر لمبی ہو اور اس کا رزق زیادہ ہو تو وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرے. تمہاری تو جابیں ہیں نا، تم کہاں ماں کو پوچھ سکتے ہو؟ جواب ہے میرے نبی نے کہا اپنے ماں باپ کو خوش کرے اور اپنے رشتے داروں پہ خرچ کرے اور ان سے اچھا سلوک کرے، اللہ اس کی عمر بھی بڑھائے گا، اس کا رزق بھی بڑھائے گا. اور ماں باپ کی دعائیں وہاں پہنچا دیتی ہیں اللہ کی قسم جہاں کوئی نہیں پہنچ سکتا. میں نے اس زمانے میں میڈیکل چھوڑا جب ڈاکٹر ایک بہت بڑی تصویر تھی، چونکہ وہ ڈاکٹر تھے، بیوپاری نہیں تھے، سوداگر نہیں تھے، ایک دم ہی لے لو ایک دم ہی لے لو ایک دم ہی لے لو، ڈاکٹر تھے. اور مولوی ایک کیڑا تھا، کیڑا گندگی کا کیڑا. اور میں ایک ذمہ دار خاندانی جس میں تکبر کی انتہا، انسان کو انسان نہیں سمجھتے تھے ہمارے بڑے. تو اللہ نے میرا کانٹا بدلا، میرا ہاتھ پکڑا، آج میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں. یہ اس کی مہربانی ہے، اس کا کرم ہے، اس کا فضل ہے، اس کا احسان ہے. تو میں کالج لائف تک بہت رور تھا، نہ ماں کی پرواہ تھی نہ باپ کی پرواہ تھی. تو میرے ماں باپ کو مجھ سے بہت گلہ رہتا تھا. تو میں لاہور میں پڑھتا تھا تو میں خط اس وقت لکھتا تھا جب پیسے مک جاندے ہیں. تو ایک دفعہ میرے باپ نے مجھے خط لکھا، بیٹا جب پیسے ختم ہوتے ہیں تو خط لکھتے ہو، کبھی ایویں بھی خط لکھ دیتا کر بھائی تیرا کی حال ہے. پتہ ہی نہیں تھا ماں کسے کہتے ہیں باپ کسے کہتے ہیں. تو نبی کی زندگی پڑھی تو پتہ چلا، آپ اندازہ لگائیں. بیٹا بہ جا بہ جا. میرے نبی نے فرمایا، یہ عورتیں بھی بیٹھی ہیں، کاش میری ماں ہوتی زندہ اور میں عشاء کی نماز کی نیت باندھ کے فرض نماز مسجد کی مصلی پر پیچھے نمازی ہوتے اور میں سورۃ فاتحہ شروع کر چکا ہوتا، الحمدللہ رب العالمین، اور ادھر میرے گھر سے بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. آگے ماضی سے شروع کی، سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز، کیا کہا گیا؟ العزیز الحکیم ہے، یہ کیا ہے؟ پھر مضارع کی طرف بڑھے، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض. اس کے بعد امر کی طرف بڑھے، سبح اسم ربک الاعلی. سبحان، سبح، یسبح، سبح، یہ وہ حسن قرآن ہے جو ہمارے طلبہ نہیں جانتے، اس لیے قرآن پڑھ کے ان کے دلوں میں کوئی حرکت نہیں ہوتی، وہ اوپر سے گزر جاتا ہے. پھر ایک اور بات مجھے ابھی تلاوت میں ذہن میں آئی کہ ہر نبی نے اپنی قوم کو کہا، یا قوم وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَإِلَىٰ هُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا
قال یا قوم اعبدوا اللہ، موسیٰ علیہ السلام یا قوم لم تؤذوننی، ٹھیک ہے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام نے کہیں بھی یا قوم نہیں فرمایا، ہمیشہ یا بنی اسرائیل فرمایا۔ یہ ابھی جو بچہ تلاوت کر رہا تھا تو میرا ادھر ذہن گیا، یا بنی اسرائیل سے خطاب کیا ہے پورے قرآن میں، یا قوم میں، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے والد کوئی نہیں ہے، نسب باپ سے چلتا ہے، وہ بنو اسرائیل سے نہیں ہے، وہ تو روحم ہے، من روح اللہ ہیں۔ تو یہ دیکھو قرآن کی کتنی خوبصورتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ بھی یا قوم نہیں فرمایا، بلکہ یا بنی اسرائیل، یا بنی اسرائیل۔ تو بیٹو اللہ نے پہلا لفظ فرمایا ہے ہدن، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدن للمتقین، کسی کتاب کے لیے ہدن للمتقین نہیں، ہدن للناس، کسی کتاب کے لیے ہدن للناس نہیں ہے۔ تو میری عادت ہے کہ تفسیریں بہت بڑی بڑی ہیں اور آج کے زمانے میں ان سے روشنی ملنی بہت ڈھونڈنا پڑتا ہے، تو اللہ مجھے توفیق دیتا ہے، میں الفاظ پہ غور کرتا ہوں، پھر ان کو لغت میں دیکھتا ہوں، اس سے کچھ سمجھ میں آ جائے تو بیان کر دیتا ہوں۔ میں نے کہا یہ خدا کا مطلب دیکھنا چاہیے، کتنے مطلب ہیں، تو وہ لغت میں دیکھا ایک مطلب جو بہت خوبصورت لگا، خدا سمندر میں پہاڑ کی ابھری ہوئی چوٹی کو کہتے ہیں جو دھوپ سے روشن ہو جاتی ہے۔ عرب سمندر سے ڈرتے تھے، باہری سفر بہت کم کرتے تھے، اس وقت نہ کمپاس اور نہ کمپیوٹر، رات کو ستاروں کو دیکھ کے اور دن میں انہوں نے یہ چوٹیاں مقرر کی ہوئی تھیں کہ یہ جو چوٹی ہے یہاں سے جدہ کا راستہ ہے، یہ جو چوٹی ہے یہاں سے عقبہ کا راستہ ہے، یہ جو چوٹی ہے یہاں سے یمبو کا راستہ ہے، یہ جو چوٹی ہے یہاں سے عدن کا راستہ ہے۔ تو سمندر میں جہازوں کو منزل تک پہنچانے کے لیے جو چوٹیاں اللہ نے پانی سے باہر نکالی ان کو ہدا کہتے ہیں، ہدا۔ تو میرے رب نے انسانیت کے سمندر میں، ہر انسان ایک کشتی کی طرح ہے اور یہ دھرتی سمندر کی طرح ہے، اور اس میں صرف ایک چوٹی نمایاں ہے، وہ ہے القرآن۔ ہدن للناس بھی ہے اور ہدن للمتقین بھی ہے۔ کسی کتاب کے بارے میں یہ دعویٰ نہیں ہے کہ یہ ہدایت کی وہ روشن چوٹی ہے جو تمہیں اللہ تک پہنچا دے گی۔ قرآن کا کیا کام ہے؟ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، صرف قرآن ہی ہے جو بالکل سیدھا راستہ بتاتا ہے، نہ اس میں ادھر نہ ادھر۔ ایک حدیث جوڑ دو، ترکتکم علی محجۃ بیضاء لیلها کنہارها لا یزیغ عنها الا ہالک، ایک روشن راستے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں جس میں رات ہے ہی نہیں، اور رات بھی دن بن جاتی ہے، جو اس سے ہٹے گا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ اس نے عرب کو عاجز کر دیا۔ اگر اللہ چاہتا تو سیدھا سادہ جیسے ضربن فہو ضارب، اتنی عربی سے بھی کبھی قرآن آئے گا؟ شرح جامع پڑھاتے ہیں، شرح جامع پڑھاتے ہیں، اور شرح جامع بھی کوئی نحو کی کتاب ہے، وہ فلسفہ نحو کی کتاب، تمہیں تو کیا پڑھانے والے کو سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اور کافیہ پہیلیوں کی کتاب، وہ بھی نحو کی کتاب نہیں ہے۔ تمہارے نصاب میں صرف ایک کتاب ہے نحو کی، وہ ہے ہدایت النحو، اور وہ مجھے نو کے جیسے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتے ایسے ہدایت النحو کو میں شروع سے آخر تک ختم کر دیتا زبان، اور میں منطق کے سخت مخالف، لیکن مرقات مجھے زبانی یاد تھی اور میں نے اپنے ہاتھوں سے لکھی تھی، پوری عربی عبارت اپنے ہاتھوں سے لکھی تھی۔ میں جو بولتا ہوں بصیرت سے بولتا ہوں، میں اس چیز کا قائل نہیں کہ ہم تو جی لکیر کے فقیر ہیں، تو پھر مدرسے کی کیا ضرورت ہے اگر آپ لکیر کے فقیر ہیں؟ یہ بھیجا اللہ نے کس لیے دیا ہے؟ سوچنے سمجھنے کے لیے دیا ہے۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، تدبر کسے کہتے ہیں؟ دبر کمر کو کہتے ہیں، پیچھے جو چھپے ہوئے حسن اور بلاغت
اور فصاحت کے موتی اور یاقوت اور ہیرے چھپے ہوئے ہیں، وہ تلاش کرو. وہ صرف ضربہ ضربہ سے نہیں آئیں گے. کافیہ پڑھ لو، آپ کو نحو سے کوئی کسی قسم کا نفع نہیں ہو. شرح جامی میں نے اکیلے نے 3 دفعہ دہرائی شرح جامی بیٹھ کے، ایک ایک حرف اس کا دہرایا، لیکن مجھے نحو نہیں آئی. وہ فلسفہ نحو ہے. نحو کیا ہے؟ من للابتدا و الی للانتہا. نحو ختم ہو گئی. اب وہ جامی صاحب نے حاصل محصول، آپ کو پتہ ہے مولانا بازی روحانی رحمۃ اللہ نے اتنی موٹی کتاب لکھی ہے حاصل محصول پر. چونکہ نحو یہ بہت اچھی کتاب ہے جو نحو کے ماہر ہو، لیکن جس سطح پر میں نے پڑھی اور آپ نے پڑھی اور پڑھائی جا رہی، وہ آپ کے لیے ایسے ہے جیسے بھینس کے سامنے بین بجانا، کچھ بھی نہیں پتہ چلتا. اور یہ تو ہمارے پاس وہ اسباب ہیں جس سے ہم قرآن کے حسن سے پردہ اٹھاتے. ایک 1940 کے آس پاس کا واقعہ ہے. مصر میں ایک بہت بڑے عالم تھے علامہ ادیب کامل. تو انگلینڈ میں ایک عربی کانفرنس تھی، وہ اس میں تشریف لے گئے. وہاں ایک گورا تھا پروفیسر فنکل، وہ عربی کا بہت بڑا ماہر تھا. تو وہ کہنے لگا شیخ ادیب آپ جیسا عربی دان بھی کہتا ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے. تو انہوں نے دلائل نہیں دیے. کہنے لگے میں تمہیں ایک قرآن کا مضمون بتاتا ہوں، اس پر 10 جملے تم لکھو اور 10 میں لکھوں گا، پھر میں تمہیں قرآن سے سناؤں گا کہ قرآن کیا کہتا ہے. کہا ٹھیک ہے. کہا لکھو جہنم بہت بڑی ہے، اس پر 10 جملے لکھو اور 10 میں بھی لکھتا ہوں. ٹیبل پر بیٹھ کے تو علامہ ادیب کامل رحمہ اللہ نے 10 جملے اپنے استعداد کے لکھے، فنکل نے 10 اپنے لکھے، پیپر پہ رکھ لیا، میز پہ رکھ لیا. فرمانے لگے اس سے بہتر لکھ سکتے ہو؟ اس نے کہا نہیں. فرمایا میں بھی نہیں لکھ سکتا. اب میں قرآن سے سناؤں قرآن کیا کہتا ہے؟ میں کہا ہاں. تو قرآن کہتا ہے یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید. تو اس کا ایسے مقل ہاں یہ قرآن ہے. کہاں یہ قرآن ہے؟ کہ نہیں. پھر یہ اللہ کا کلام ہے، انسان نہیں کہہ سکتا. جہنم بہت بڑی کوٹوں سے اگتا گیا ہوں یا رب، کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بجھ گیا ہو. 100 بار چمن مہکا 100 بار بہار آئی، 100 بار چمن مہکا 100 بار بہار آئی. دنیا کی وہی رونق، دل کی وہی تنہائی، یہ مار دیتی ہیں اندر کے اندھیرے، اندر کی ویرانیاں. کیوں ان ملکوں میں نشہ زیادہ ہے؟ کیوں دنیا کا سب سے زیادہ نشہ مغربی ممالک میں آتا ہے؟ کہ یہ قابل رحم معاشرہ ہے جنہیں اپنے مالک اور خالق کا پتہ ہی. انسان کمزور ہے، اسے کوئی کندھا چاہیے جس پر سر رکھ سکے، کتنا ہی اونچا اڑ جائے. بہت کمزور، بہت کمزور. ہاں اللہ کو اپنا آسرا بناؤ، اللہ کو اپنی امید بناؤ، اللہ کو اپنے دکھڑے سناؤ، اللہ کے آگے سر جھکاؤ، اللہ کو اپنی حاجات بتاؤ. اقرب الیہ من حبل الورید، اس شہرک سے زیادہ وہ ہم سینہ کھول دیا. موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی رب اشرح لی صدری، یا اللہ میرا سینہ کھول. اور اللہ نے اپنے حبیب سے فرمایا ہم نے کھول دیا، الم نشرح لک صدرک، ہم نے آپ کا سینہ کھول دیا. پھر لنریہ من آیاتنا، پھر اپنی کائنات، اپنی آیات دکھائیں. اور آپ کو ایسے انسان سیکھتا ہے آنکھوں سے، کانوں سے، دماغ سے. تو ہمارے کان اتنے کمزور ہیں کہ 2 آدمی اکٹھے بولیں تو سمجھ میں نہیں آئے گا. آنکھ ایسی کمزور ہے، میں ادھر دیکھتا ہوں تو یہ نظر نہیں آتا، ادھر دیکھتا ہوں تو یہ نظر نہیں. اور میرے اللہ نے اپنے نبی کو ایسی آنکھ عطا فرمائی کہ آپ ایسے نماز پڑھا رہے مصلی پر، ایسے چلنا شروع ہوئے، دیوار کے ساتھ آ کے کھڑے ہو گئے. اس وقت محراب نہیں ہوتے تھے. محراب اور مینار عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے بنوائے، اس سے پہلے نہیں تھے. اس کے بعد پھر آپ پیچھے ہٹنا شروع اور جہاں پہلے کھڑے تھے وہاں پہنچ گئے. اب یہ کام آپ نے پہلے کبھی نہیں کیا تھا.
جب آپ نے سلام پھیرا تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کہ آج عجب بات دیکھی ہے، یہ کیا کیا آپ نے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب میں نماز پڑھا رہا تھا تو اللہ نے میرے اوپر جنت کو کھولا۔ جنت کہاں ہے؟ ساتویں آسمان پر اس کی فاؤنڈیشن ہے، اور پھر عرش جا کر اس کی چھت بنتا ہے، سقفہا عرش الرحمن، اس کی چھت جو اللہ کا عرش بنتا ہے۔ تو وہ کیا آنکھ ہے جو مسجد میں کھڑے ہو کر ساتویں آسمان پر بنی ہوئی جنت کو دیکھ رہی ہے۔ اور آپ نے فرمایا پھر میں نے دیکھا کہ اس کے جو انگوروں کے گچھے تھے وہ ایسے دیوار کے باہر لٹکے ہوئے تھے۔ تو بڑی کوشش کی دنیا والوں نے کہ اس جہان کو جنت بنائیں، پر بنا نہیں سکے، پہلے سے زیادہ مشکل بنائے، زندگی پہلے سے زیادہ دکھی ہے۔ یہاں کے لوگ کوئی سوکھی زندگی نہیں گزار رہے۔ مجھے آتے ہوئے 40 سال ہو گئے، 82 میں سب سے پہلے چلہ میرا لگا تھا، اس کے بعد ہر سال۔ تو یہاں کی زندگی قابل رحم ہے، سہولتیں زیادہ ہیں، زندگی سہولت کی نہیں ہے، اوکھی زندگی، مشکل زندگی۔ ہمارے پاس سہولتیں کوئی نہیں ہیں پر زندگی بڑی سوکھی ہے۔ میرے ایک دوست تھے یہاں، تو وہ مجھے انہوں نے اپنی گاڑی میں بٹھایا تو وہ بڑی خوبصورت تھی، تو میں نے بھی پہلی دفعہ دیکھی۔ کہنے لگے مولانا یہ گاڑی 2.5 لاکھ پاؤنڈ کی۔ میں نے کہا اس کا نام کیا ہے؟ کہا مے بیک، پہلی دفعہ نام سنا۔ میں نے کہا اس کا ڈرائیور کون ہے؟ کہا جی ہاں ڈرائیور نہیں ہوتا، ہم خود ہی ڈرائیو کرتے ہیں۔ میں نے کہا پھر ہماری سزوکی اچھی ہے 1 لاکھ کی، جس میں ہم 2 ڈرائیور رکھتے ہیں، ایک صبح کا ایک شام کا، پیٹرول بھی تم خود ڈالتے ہو اور ٹائر بھی خود صاف کرتے ہو اور میٹس بھی خود صاف کرتے ہو۔ ہمارے پاس اللہ نے نوکر دیے ہوئے ہیں جو سارے کام کرتے ہیں۔ تو یہ جنت بن نہیں سکتی، ڈیزائن کرنے والے نے اسے جنت کے لیے نہیں بنایا۔ یہ دکھوں کا گھر ہے، یہ ابتلا کا گھر ہے، یہ دار الفنا ہے، یہ دار البوار ہے، یہ دار الابتلا ہے، اس کو آپ جنت نہیں بنا سکتے۔ خیر ایسے بات آ گئی، ایک بدو آیا، یا رسول اللہ حل فی الجنت من عنب، تو اس کا یہ ساؤنڈ ٹھیک کرو، آواز ہے، حل فی الجنت من عنب، جنت میں انگور ہیں؟ آپ نے کہا نعم ہیں۔ تو وہ کہنے لگا کم قطف واحد، تو ایک گچھا کتنا بڑا ہوگا؟ تو ابھی رات ہم آئے تو کھانے میں انگور رکھے ہوئے تھے، ایڈے ایڈے گچھے۔ تو آپ نے فرمایا مسیرۃ شہر للغراب لا یقع لا یفتر لا ینثنی، ایک گچھا انگور کا، ایک گچھا، ایک کوا 1 مہینہ سیدھا اڑے ایسے، لا ینثنی، نہ ادھر جائے نہ ادھر جائے، لا یفتر، نہ سست پڑے نہ کہیں رکے، اور پورا مہینہ اڑتا رہے، تو جہاں جا کے اس کی پرواز ختم ہوگی بعد 30 یوما فتلک قطف واحد، ایک گچھا 1 مہینہ کوے کی پرواز کے برابر ہو تو وہ کیا چیز ہے، کیا جہان ہے۔ وہ دیہاتی تھا، کہنے لگا کم حبۃ واحدہ، یا رسول اللہ ایک دانہ کتنا بڑا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا حل ذبح ابوک من غنمک تیسا عظیما فسلخ احابہ فآتاہ لأمک وقال لها اتخذی منہ دلوا، قال نعم، قال فتلک حبۃ واحدہ۔ آپ نے فرمایا تم دیہاتی ہو تو بکریاں رکھتے ہو، تو کبھی کوئی بڑا چھترا تیرے ابا نے ذبح کر کے کھال کھینچ کے تیری ماں کو دیا ہو کہ اس کی تم اس کا ڈول بنا دو؟ انہوں نے کہا ہاں وہ اتنا بڑا ہوتا ہے۔ کہا اتنا بڑا ایک دانہ ہوگا۔ تو بڑے مزے سے کہنے لگا اذن یکفینی لأہلی، پھر تو ایک دانہ میرے اور میری بیوی کے لیے کافی ہے۔ تو آپ نے فرمایا وعامت عشیرتک، تیرے سارے خاندان کو کافی ہے۔ تو اللہ نے ہمیں اپنے علم کے مطابق چلنے کی دعوت دی، پابند نہیں کیا۔ جانور پابند، جانور اس لیے پابند ہیں کہ اللہ نے انہیں ہماری خدمت کے لیے بنایا ہے۔ آج آپ گائے کا دودھ نکالنے گئے، وہ کہنے لگی آج میرا دل نہیں کر لوی، تو کام تو نہیں چلے گا۔ تو ان کو اللہ نے پابند کیا اور اپنے حکم میں جکڑ دیا، ہمیں اختیار دیا، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، تیری مرضی ہے، یہ بھی راستہ ہے، یہ سیدھا ہے، یہ راستہ ہے،
یہ کفر کا ہے، نافرمانی کا ہے۔ جو اختیار کرنا ہے، ہدیناہ النجدین، ہم نے دونوں راستے واضح، نجد ٹیلے کو کہتے ہیں، تو کہ ہم نے تمہارے لیے دونوں راستے واضح کر دیے ہیں اور اس کو مکمل کر دیا ہے۔ الیوم، یہ آج جو ہم اعلان کر رہے ہیں یہ آج ہی ہو رہا ہے، آج سے پہلے کبھی نہیں ہوا۔ کیا؟ اکمل، تو ہم نے دین کو کامل کر دیا، لکم، صرف تمہارے لیے، تم سے پہلے یہ کام کبھی نہیں ہوا۔ اتممت علیکم، اور نعمت کا اتمام کیا تم تمام کے لیے، اور نعمتی، نعمت کے لفظ میں ہے کہ یہ بہت آسان ہے، نعمت نعومت سے نکلا ہے، تو یہ میرا جو دستور حیات ہے یہ بہت آسان ہے۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں نے اس لیے تمہارے لیے اس اسلام کو پسند فرما دیا ہے۔ تو یہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ کمال کہتے ہیں جب صفات پوری ہوں، تمام کہتے ہیں جب اجزاء پورے ہوں۔ صفات پوری ہوں، اجزاء پورے نہ ہوں تو تمام نہیں کہتے، کمال کہتے ہیں۔ عطا بن ابی رباح صحابہ کے دور میں فتوے دینے لگ گئے تھے، بڑے کامل انسان تھے، صحابہ بھی ان سے فتویٰ پوچھتے تھے، لیکن اندھے تھے، ایک ہاتھ سے معذور تھے، ایک ٹانگ سے معذور تھے، اور حبشی غلام تھے، تو تمام نہیں، کمال ہے۔ تو میرا اللہ کہہ رہا ہے دین کامل بھی ہے، دین تمام بھی ہے۔ پھر آپ نے ایک تسلی دی، اللہ نے تمہیں دین دیا، شرع، بہتے پانی کو شرع کہتے ہیں۔ بہتا پانی کتنا مزے کا ہوتا ہے، آپ کو صاف رکھتا ہے، آپ کے چیزوں کو صاف رکھتا ہے، خوبصورت نظر آتا ہے، آپ کی پیاس کو دور کرتا ہے۔ اللہ نے تمہیں دین دیا، وجعلہ سہلا، بہت آسان بنایا۔ بھوکے کو روٹی کھانا مشکل، پیاسے کو پانی پینا مشکل، سہل، آسان بنایا۔ سمحن، نرم بنایا، نرم، واسعن، کھلا، کشادہ، ولم یجعلہ ضیقا، اور کوئی تنگی نہیں رکھی۔ تمہیں کیوں تنگی نظر آ رہی ہے؟ کہ تم نے چلنا سیکھا نہیں۔ تو جٹ جہاز اڑا لیتے ہیں، ایک آدمی سائیکل بھی نہیں چلا سکتا، اس نے سیکھا۔ جٹ جہاز سب سے مشکل ہوتا ہے اس کو اڑانا، اور سائیکل نہیں سیکھا تو نہیں چلا سکتا ہے۔ تو ہم نے سیکھا نہیں ہے دین پہ چلنا، اور پھر ہمارا پورا ارادہ نہیں ہے کہ ہم نے ادخلوا فی السلم کافہ، پورے مسلمان نظر آؤ، پورے مسلمان بن کے چلو۔ تو اللہ کے نبی نے کہا سہل، یرید اللہ بکم اليسر، اب اللہ بھی کہتا ہے صاحب تمہارے لیے آسانی چاہتا ہوں، ولا یرید بکم العسر، تنگی نہیں چاہتا ہوں، یرید اللہ ان یخفف عنکم، تمہیں ہلکا پھلکا کرنا چاہتا ہوں، تمہارے بوجھ ہٹانا چاہتا ہوں۔ ما جعل علیکم فی الدین من حرج، اس میں کوئی تنگی نہیں رکھی۔ لیکن ہمیں کیوں تنگیاں نظر آتی؟ ہم نے سیکھا، ہماری ترجیحات میں آخرت نہیں ہے، جنت نہیں ہے، جہنم سے بچنا نہیں ہے، بس پاؤنڈ اور پاؤنڈ اور پاؤنڈ اور پاؤنڈ، ایک دوڑ لگی ہوئی ہے، مال کے پیچھے بھاگے جا رہے ہیں، بھاگے جا رہے ہیں، بھاگے جا رہے ہیں، اپنے آپ کا بھی ہوش نہیں۔ ہمارے ایک رشتہ دار تھے قریبی، تو وہ 82 میں پہلی دفعہ آیا تھا، تو میں ان کو ملا، میں نے کہا، دور سے میرے ماموں لگتے تھے، میں نے کہا ہماری جماعت آئی ہے، آپ تشریف لائیں۔ کہنے لگے پتر مینو ویل نہیں، پنجابی سمجھتے ہو نا، پتر مینو ویل نہیں، بیٹا میں فارغ نہیں۔ اس کے بعد میں کتنے دفعہ آیا، ان کا یہی جواب ہوتا تھا، پتر مینو ویل نہیں۔ 2000 میں جب میں آیا تو ان کا خود فون آیا، بیٹا میں نے آ کے مل، بیٹا میں نے آ کے مل۔ تو ہیلی فیکس میں رہتے تھے، تو میں ملنے گیا تو وہ گھر میں اکیلے بیٹھے تھے۔ کہنے لگے پتر 26 سال بعد پتہ لگ گیا کہ میں نے اتنے نہیں آنا چاہیے سی۔ ایک 6 بیڈ روم میرا گھر ہے، 6 بیڈ روم چھوٹا گھر تو نہیں ہوتا نا، آپ لوگ جانتے ہی ہیں، آپ کو تو ویسے ہی چھوٹے چھوٹے گھونسلے ہوتے ہیں، تو وہ بھی لکڑی کے ہوتے ہیں، کھڑ 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 کھڑ، دوڑ 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 دوڑ۔ تو وقت دیکھا 6 بیڈ روم گھر ہے میرا، میری ساری اولاد چلی گئی مینو چھڑ کے، اب میں کلا بیٹھا۔ تو میں پاکستان میں مجھے نمک مرچ چٹنی روٹی تو مل ہی جاتی، اب میرے پاس اتنا پیسہ ہے کہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ میں اس پیسے کو کیا کروں۔ تو میری مامی نے مکمل کیا
जुमला पुत्र ये मुल्क रहन दे नहीं ने वेखण देने, ये मुल्क रहन दे नहीं ने ये वेखण देने, कि बेटा ये मुल्क रहने के काबिल नहीं है, ये देखने के लिए है, आओ सैर करो चले जाओ। क्योंकि जितना हम अल्लाह से दूर जाते हैं, ऐसा नहीं कि यहाँ रहना में कोई मुश्किल है जो अल्लाह से दूर होता है वो मदीने में भी मुश्किल में होगा और मक्के में भी मुश्किल में होगा और यूरोप में भी मुश्किल में होगा और एशिया में भी मुश्किल में, क्योंकि वो नेचुरल लाइफ नहीं गुजार रहा। कि अल्लाह से जुड़ना ये सबसे पहला सही कदम है इंसान का। या इबादी खलक़्तुका लिइबादती यब्न आदम खलक़्तुका लिइबादती फला तलअब व तकफ़्फ़लतु बिरिज़्क़ी खलक़्तुका लिइबादती, मैंने तुझे अपनी इबादत के लिए पैदा की तो फला तग़फ़ल, तो मेरी इबादत से गाफिल ना, व तकफ़्फ़लतु बिरिज़्क़िक फला ततअब, मैंने तेरे रिज़्क़ का ज़िम्मा ले लिया है, अपने आप को ज़्यादा न थका, अपने आप को ज़्यादा न थका। इब्न आदम उतलुबनी तजिदनी, इब्न आदम मेरी तलब में आ, तजिदनी मैं तुझे मिल जाऊंगा, ज़रूर मिल जाऊंगा। दुनिया के लिए वादा कोई नहीं। मन काना युरीदुल आजिला अज्जलना लहू फीहा मा नशाउ लिमन नुरीद, जो हमसे दुनिया चाहता है हम उतनी देते हैं जितना हम चाहते हैं और उसको देते हैं जिसको चाहते हैं। और इधर अल्लाह ने कहा उतलुबनी तजिदनी, मेरी तलब में आ, तू मुझे मिल जाएगा, मैं तुझे मिल जाऊंगा। फ़इन वजदतनी वजदत कुल्ल शै, अगर तूने मुझे पा लिया तूने सब कुछ पा लिया। वैन फुतनी फातक कुल्लु शै, और तूने मुझे खो दिया तो सब कुछ खो दिया। वाना खैरुल लक मिन कुल्लि शै, और मैं तेरे लिए हर चीज